बेचारा स्पीकर को मैं मीडिया के थ्रू पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूं, आप अपना काम बड़ा तरीके से लॉयर से मशवरा करके किया करें। ये लोग आपको आर्टिकल 6 में फंसाएंगे। ये जो इस्लामी वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस है, ये आज से कम साल पहले जो है वो उसके डेट्स तय हुई हैं। उसकी जो हतमी तारीख है वो भी 6-8 महीने से पहले आई हुई है। क्या क़यामत आ जाती अगर आप ये रेजोल्यूशन 10 दिन बाद मूव कर देते, लेकिन नहीं हुआ। तमाम एफर्ट इस वक्त हमें नज़र आती है पाकिस्तान के मुफादात को ज़द पहुंचाने की। इतनी एफर्ट, इतनी कोशिश हिंदुस्तान और इसराइल की तरफ से नहीं हो रही इस्लामी वज़राए ख़ारजा के खिलाफ की कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, जितनी हम देख रहे हैं कि ये फजलुर रहमान और इनका ये जो सो कॉल्ड अलायंस है वो ये कर रहा है। इमरान खान डट के खड़े हैं। हमने अपने लोगों को 7 दिन का नोटिस दिया है, मौका दिया है, वो वापस आ जाएं। अगर वापस नहीं आते उनकी डिस्क्वालिफिकेशन होगी सारी उम्र के लिए इंशाअल्लाह ताला। इनका मुकाबला उस वक्त तक रहेगा जब तक कि इस फितने से अवाम को निजात नहीं दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस और इस्लामाबाद में जल्द से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सदारती रेफरेंस और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरखास्त की समाअत के दौरान कहा कि कोशिश करेंगे कि सदारती रेफरेंस पर जल्द अपना फैसला दें, ताहम पार्लियामेंट की कार्रवाई सदारती रेफरेंस की वजह से ताख़ीर का शिकार नहीं होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि तमाम फरीक़ैन को नोटिस जारी कर रहे हैं, सियासी जमातें आर्टिकल का मुताला करके आएँ, हुकूमती इत्तेहादी जमातों को नोटिस नहीं दे रहे, वो अपनी नुमाइंदगी चाहते हैं तो वो अपनी गुजारिशात दे दें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए नाज़रीन कि आर्टिकल 95 के तहत वोट का हक सियासी जमात का होता है, रुकन के इनफरादी वोट की हैसियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार के जल्द से रोकने की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों फरीक़ैन को ज़िले इंतज़ामिया से रब्ता करके जलसों की तारीख और जगह का तयन करने की हिदायत दी है। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अदालत को यकीन दहानी करवाई है कि अरकान पार्लियामेंट को किसी हुजूम के ज़रिए वोट डालने से नहीं रोका जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास देर से बुलाने के मामले पर अदालत ने कहा कि ये पार्लियामान का अंदरूनी मामला है, इसे स्पीकर कौमी असम्बली के सामने उठाया जाए। अब नाज़रीन, आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत 24 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। इस पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं आबिद ज़ुबैरी से कानून है। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब। सर, सबसे पहले तो 3 मामलात पर ज़रा आज मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ। पहले तो ये बता दीजिए, आर्टिकल 63A में क्या फ्लोर क्रॉसिंग का भी जिक्र है सर? क्योंकि हुकूमत जिन मुनहरिफ अराकीन पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम लगा रही है, यकीनन वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर साबित करना उनके लिए मुश्किल होगा। शुक्रिया। फ्लोर क्रॉसिंग का इशू नहीं है, इस पे ये है कि जो आर्टिकल 63 ये है वो आर्टिकल डील करता है उस सिचुएशन से कि आप अपनी पार्टी के खिलाफ वोट करें। उनकी चीज़ों को जो एक आप पार्टी से रिजाइन कर दें या पार्टी वोट दें, या फिर आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे वोट ना दें पार्टी हेड के कहने पे, और दूसरा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे आप वोट ना दें उसके अगेंस्ट अपनी पार्टी के, या फिर आप जो फाइनेंशियल मैटर्स है उसमें अगर आप वोट करें। तो 3 चीजें हैं जिसके अंदर वो आर्टिकल 63 लगता है। फिर वो डिफेक्शन क्लॉज होता है, यू हैव डिफेक्टेड, उसके बाद वो कार्रवाई होती है। ज़ुबैरी साहब, क्या हॉर्स ट्रेडिंग में सर सिर्फ पैसा लेकर वोट बेचना आता है? अगर कोई टिकट लेकर पार्टी के खिलाफ वोट दे तो वो भी इसमें शामिल है? कोई भी वोट देते हैं वो अपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे अपनी पार्टी के खिलाफ देते हैं। कोई पैसे लेके दें या टिकट का वादा किया गया है, तब डिफेक्शन के क्लॉज में आता है। हुकूमती तर्जुमान का दावा है कि अगर मुनहरिफ अराकीन 7 दिन के अंदर पार्टी के शो कॉज का जवाब नहीं देते हैं और वजीर आजम को साथ का यकीन नहीं दिलाते हैं तो उन्हें पार्टी सरबराह के तौर पर इमरान खान उनके खिलाफ स्पीकर को खत लिख सकते हैं और स्पीकर उन्हें वोट डालने से पहले ही डीसीट कर सकता है। ऐसा ही है सर? इसके अंदर 3 चीजें हैं। एक सबसे पहली बात है कि जब ये हो जाए कि पार्टी से उसने जो लिखे हुए हैं वो लिखे हुए हैं वो वोट डालता है या वोट कॉन्फिडेंस पे नहीं डालता है या वोट नो कॉन्फिडेंस पे वोट डालते हैं, अपनी पार्टी के खिलाफ डालते हैं या किस और चीज के लिए करते हैं, तो फिर उसके अंदर एक दिया हुआ है आर्टिकल 63 में कि
کمیٹی پہ اس کو نو کاسٹ پہ وہ بھیجا جائے گا اسپیکر کو, وہ بھیجا جائے گا الیکشن کمیشن اور ممبر کو ٹائم دیا جائے گا کہ آپ اس کا جواب دیتا ہے. اس کے بعد پارٹی ہیڈ جی یہ جو ممبر ہے یہ انحراف کر لیا ہے. آرٹیکل 66 یہ کہتا ہے کہ ووٹ کرنے کا حق جو ہوتا ہے ووٹ کرنے کا, اینڈ وہ ووٹ کرے گا. تو یہ چیز دیکھنی پڑے گی ووٹ دیا جا سکتا ہے. لیکن یہاں اگر گورنمنٹ وہ لے سکتی ہے, دیکھیے یہاں تو سچویشن یہ ہے کہ جی ان کو تو پہلے ہی لوگوں نے ایک اپنے آپ کے ظاہر کر دیا ہے کہ پارٹی کے خلاف نو کانفیڈنس میں ووٹ کریں گے. تو یہ دیکھنا ہے, یہی ایشو شاید سپریم کورٹ کی پریزیڈنشیل ریفرنس کا ہے کہ آیا یہ الیکشن کلاز ہے کہ اس سچویشن میں لگے گا یا پھر ممبر شاید ووٹ کرنے کے بعد ہی وہ پروسیس. زبیری صاحب, جن اراکین کو سر پارٹی سربراہ ڈیفیکٹو قرار دے رہے ہیں اور اگر وہ اراکین بھی پھر ووٹ ڈال دیں تو کیا اسپیکر کے پاس اختیار ہے کہ وہ ان کے ووٹس کو مسترد کر دیں؟ تو آپ پڑھیں گے آرٹیکل 95 کے ساتھ ملا کے, اور پھر آپ کو 4 آرٹیکل مد نظر آپ کو رکھنا ہی پڑے گا. لیکن اس میں مین چیز جو سامنے آ رہی ہے کہ اسپیکر کسی کو روک سکتا ہی نہیں. یہی انٹرپریٹیشن لینی ہے کہ آیا پری ایمپٹیو کر سکتا ہے. لیکن اسپیکر کا میرے حساب سے قانون جو سامنے ہے, آرٹیکل جو سامنے ہے, یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سارا پروسیس اسپیکر کی باری آئے گی جب پارٹی ہیڈ سرٹیفائی کر دے گا کہ جی اس آدمی نے ووٹ آف کانفیڈنس میں ہمارے خلاف ووٹ کر دیا ہے اور وہ ڈیفیکٹ کر دیا ہے, تو اس کی وجہ سے اس پہ اس آرٹیکل 63A کے تحت کارروائی کی جائے. تو یہ اس کا ووٹ ڈالنے کے بعد ہی پروسیس شروع ہوگا. لیکن کیونکہ حالات ایسے ہیں اور اگر آپ کو کراس ٹریڈنگ جس کا آپ ذکر کر رہے تھے آپ اسے روکنا چاہتے ہیں, تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جن ممبران کے بارے میں پہلے سے ہی پتہ لگ جائے کہ وہ انحراف کر چکے ہیں, وہ ووٹ آف کانفیڈنس میں اپنے نو کانفیڈنس میں اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ کریں گے, اور ان پہ الزامات یہ لگے ہیں جو ابھی جیسے گورنر پنجاب نے فرمایا کہ یہ ابھی بنتی ہے بغیر کہ آپ بغیر ثبوت نام لگا کریں مان لیتے ہیں جی انہوں نے, اور پھر انہوں نے صاحب نے تو ٹی وی پہ کہا کہ انہوں نے مسلم تو یہ اس پہ کیا آیا جو ممبر اس طرح جس کی پہلے ہی کی بات وضاحت ہو گئی ہے کہ وہ پارٹی کے انتخاب کرنے کیا ان کو ووٹ ڈالنے کا حق ہے یا نہیں, یا ان کے خلاف پہلے بھی کارروائی کی جا سکتی ہے. اگر زبیری سپریم کورٹ میں دوران سماعت سر یہ بات سامنے آئی ہے کہ سیاسی جماعت میں شمولیت کے بعد ووٹ اجتماعی حق تصور کیا جاتا ہے, انفرادی ووٹ کی حیثیت نہیں ہوتی. اس کی بھی ذرا وضاحت کر دیجیے گا پلیز. ایک معزز آبزرویشن تھی کہ آرٹیکل 95 وہ جو آرٹیکل 95 لوگوں کو کلیکٹیولی پڑھنا چاہیے کہ یہ ووٹ ہوتا ہے کلیکٹیو ہوتا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ. اس پہ ابھی دیکھنا ہوگا کیونکہ آپ نے لارجر بینچ کانسٹیٹیوٹ کر دی 24 سے اس کی سنوائی شروع ہوگی کہ کیا یہ ووٹ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کلیکٹیو ووٹ ہے. آرٹیکل ہے اس نے اپنی پارٹی ہیڈ کی اور اپنی پارٹی انسٹرکشن کے برخلاف ووٹ ڈالا, پھر کلیکٹیولی. زبیری صاحب بڑے امپورٹنٹ گفتگو آپ سے, لیکن آواز آپ کی کچھ بہتر نہیں آ رہی ہے. بہت بہت شکریہ, پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے میرے. مریم نواز صاحبہ آج بڑے دنوں کے بعد انہوں نے بھی بات کی ہے, ذرا ان کی گفتگو سنواتی ہوں پھر اس پر بات کرتے ہیں. آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ گیم آپ ہار چکے ہیں, تو اب آپ یہ جو آوازیں دے رہے ہیں یہ آپ کی آوازیں نہیں ہیں, یہ چیخیں ہیں کہ مجھے بچا لو مجھے بچا لو. بچانے اب کوئی نہیں آئے گا. آپ کی گیم از ناؤ اوور, گیم از ناؤ اوور. بغیر کسی کی مدد کے کامیاب نہیں ہو سکتی, نیوٹرلٹی سے بھی کامیاب ہو سکتی. جس نواز شریف کو آپ نے کہا کہ اس کی سیاست ختم ہو گئی, اور آج اسی نواز شریف نے باہر بیٹھ کے آپ کے گھر میں گھس کے آپ کو مارا. ہمارے کینڈیڈیٹ تو شہباز شریف صاحب ہیں. نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی زیادتیاں ہوئی ہیں. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اب میں خطرے ناک ہو جاؤں گا تو میں چھوڑوں گا نہیں. یہ دھمکیاں وہ اپوزیشن کو نہیں دے رہے, یہ دھمکیاں وہ کسی اور کو سنا رہے. جس طرح آپ کھڑے ہو کر القابات سے نوازتے ہیں, بلاول کو آپ کہتے ہیں کہ اس کی اردو اچھی نہیں, اس کی آپ نقلیں اتارتے ہیں. بارش آتا ہے, مسخرے لگتے ہیں آپ جب یہ کام کرتے ہیں. تہذیب کے دائرے میں رہ کے بات کریں. میرے جو MNAs غلطی کر بیٹھے ہیں, آج میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ میں آپ کو معاف کر دوں گا, واپس آ جائے.
बाप की तरह हूँ, बाप अपने बच्चों की गलतियां माफ कर देता है। हमेशा के लिए आपके नाम के साथ लग जाएगा कि आप जमीन फरोश हैं। आपके लिए शादियों में जाना मुश्किल हो जाएगा, आपके बच्चों से लोग शादियां नहीं करेंगे, स्कूल के अंदर आपके बच्चों बुरा भला कहेंगे, आप अपना मुस्तकबिल ये पैसे लेके तबाह कर देंगे। मरियम नवाज साहिबा बड़े दिनों के बाद आज बोली हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब मुझे मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन कर चुके हैं, शुक्रगुजार हूँ आपकी। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। जी किरण। मियाँ साहब मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं गेम ओवर हो चुका है, अब कोई इमरान खान को बचाने के लिए नहीं आएगा, अदम एतमाद न्यूट्रलिटी से कामयाब होगी, सब न्यूट्रल हो चुके हैं। मियाँ साहब अगर आप लोग कामयाब नहीं होते सर तो भी इस पर ही कायम रहेंगे? देखें किरण, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि किसी को ये शौक़ नहीं है किसी पर ये इल्ज़ाम लगाने का कि आप गैर आइनी तरीके से ये अपना रोल अदा कर रहे हैं। पूरी दुनिया को, पूरी पाकिस्तानी कौम को नज़र आता है जब कोई गैर आइनी रोल अदा करता है, और जब कोई आइन में रहते हुए अपना कोई रोल अदा करता है आइनी इदारा, तो कोई भी उस पर उंगली नहीं उठा सकता। आज आप देखें कि अगर तो कोई रोल नज़र आ रहा हो हमारी तरफ झुकाव का, तो यकीनन हुकूमत वक्त को उंगली उठानी चाहिए। और ये भी आप देखें कि एक गैर आइनी हुकूमत को आइनी तरीके से किरण हम हटाने की ख्वाहिश रखते हैं। वजह क्या है भाई, आप ये बताएं कि वोट के अलावा इस गैर आइनी हुकूमत को हटाने का तरीका क्या है, और फिर ये भी कोई बताए कि अगर वोट के अलावा कोई तरीका आइनी है इस हुकूमत को हटाने का तो वो भी बता दिया जाए। तीसरी बात यह है कि बड़ी अजीब लगता है ये बात सुनते हुए लोगों की ज़ुबान से कि ये हार्स ट्रेडिंग हो रही है। फिर आप मुझे ये बताएं कि किरण, एक गैर आइनी और धक्के के ज़ोर पे, ताकत के ज़ोर पे आप किसी को मुसल्लत कर दें तो उसके बाद क्या 5 साल आप इंतज़ार करते रहें कि जब तक ये इसकी टर्म पूरी ना हो जाए उस वक्त तक इसको हटाया नहीं जाना चाहिए? यकीनन जो हुकूमत बन जाती है, आइनी रास्ता फिर यही होता है, भले वो गैर आइनी तरीके से बने, कि आप अदम एतमाद के ज़रिए उसको हटाएं, जो हमने इख्तियार किया। अब सवाल उठता ये है, जो अभी भी आप माहिर कानून जो ज़ुबैरी साहब गालबन, उनसे आप सवाल उठा रहे थे आबद साहब से कि क्या जो वोट देगा वो हार्स ट्रेडिंग के ज़ुमरे में आता है, क्या वो कोई टिकट की ऑफ़र करे तो वो हार्स ट्रेडिंग के ज़ुमरे में आता है, या सिर्फ पैसों से जो अपनी वफ़ादारी बदले वो हार्स ट्रेडिंग में आता है? बात सीधी सी है कि अगर तो पैसे के लालच में कोई हार्स ट्रेडिंग करता है तो यकीनन वफ़ादारी बदलता है, वो हार्स ट्रेडिंग के ज़ुमरे में आएगा। मगर अगर कोई बात ये करे कि मैं इस मकसद के लिए, और वो मकसद क्या है, आप देखें किरण, पिछले 4 सालों में हमने जो जलसे जुलूस किए, आप लोग ये सवाल उठाते थे कि जलसे जुलूसों से क्या हुकूमतें गिरा करती हैं। जवाब में हम लोग भी ये कहते थे कि वाकई नहीं हटती, मगर उस मोबिलाइजेशन से लोग जो मोटिवेट हुए उन्होंने अपने हल्के के लोगों को वो अपोजिशन से वो मकसद नून लीग का टिकट है मियां साहब। यस, अब आ जाएं, जो आप टिकट की बात कर रही हैं तो मैं वो बात आपसे कहना चाहता हूं कि अगर लोग मोटिवेट हुए तो अपोजिशन की जमातों से जो तल्लक रखने वाले लोग थे उनको ख़रीदा ना जा सका हुकूमत वक्त की जानिब से। आपने देखा कि 3-4 लोगों ने, मुस्लिम लीग के लोगों ने, MPA जो थे पंजाब असम्बली से, उन्होंने वफ़ादारियाँ बदली, हुकूमत के साथ गए। 1-2 लोग पीपल्स पार्टी से थे, वो गए। क्या उसको आप हार्स ट्रेडिंग फिर नहीं कहेंगे? वजह ये थी कि उन्होंने हुकूमत के मज़े लूटे। भाई कभी ये सुना है आपने कि हुकूमत से अलग होके, और वक्त की हुकूमत हो उससे अलग होके कोई अपोजिशन में चला जाए और उसे ये कहा जाए कि ये हार्स ट्रेडिंग है? वो होता है नज़रिया, वो होता है जो आपने इलेक्शन में लोगों से वादे किए हों, आप पूरे ना कर रहे हो, वो पॉलिसियाँ
جو بیفور الیکشن آپ اناؤنس کر رہے ہوں مگر اس پہ 4 سالوں میں عمل نہ کر رہے ہوں تو لوگ جواب دہ ہوتے ہیں اپنے حلقوں میں. جو جواب نہیں دے سکتے وہ حکومت کو چھوڑ کے اپوزیشن میں آتے ہیں. اپوزیشن میں آنے کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہارس ٹریڈنگ کے زمرے میں آ رہے ہیں. وجہ کہ صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ حکومت میں تو مزے لوگے, اپوزیشن میں تو دھکے کھاؤ گے. جو آپ دیکھ لیں کہ ایف آئی اے, نیب, اینٹی کرپشن یہ ادارے سارے ایکٹیو نہیں ہو گئے جو حکومت کو چھوڑنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہوتا. ہاں اب میاں صاحب عدم اعتماد کی باتیں سر 1 سال پہلے بھی ہو رہی تھی. مریم صاحبہ نے ایک جلسے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ زرداری صاحب نے ہمیں ایک میٹنگ میں کہا تھا کہ عثمان بزار کو ہٹا دو, سلیکٹرز کی بھی یہی خواہش ہے, پرویز الہی کو چیف منسٹرشپ دے دی جائے. اور پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں بھائی ہم ایسے کسی فارمولے پہ نہیں جا سکتے, ہم سلیکٹرز کے ساتھ مل کر نہیں جا سکتے. لیکن سر اب جو سامنے آ رہا ہے وہ بھی تو پورا کا پورا مکمل یہی فارمولہ ہے, تو پھر اس سے کیا سمجھیں ہم؟ اس میں فرق صرف کرن یہ آیا ہے کہ ہم کبھی بھی رضامند نہ ہوتے. پوری پاکستانی قوم کی علم میں یہ بات ہے کہ جب تک طاقتور حلقے کسی کے خلاف عدم اعتماد کے لیے رضامند نہ ہو یا کسی کو حکومت میں لانے کے لیے رضامند نہ ہو, یہاں تبدیلی نہیں ہوتی. یہ ایک حقیقت ماضی کی رہی ہے. مگر ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو سٹیٹمنٹ تھا کہ ہم کسی طور پر بھی سیاسی گیم کا حصہ نہیں بنیں گے, اور بار بار یہ وضاحتیں آنے کے بعد ہم آزمانے کے لیے تیار ہوئے, اور ابھی تک اس بات پہ ہم قائم ہیں. اور قائم ہونے کی وجہ سے اس وقت بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہمیں یہ کہتے تھے کہ ہم عدم اعتماد کا آپ کا ساتھ دیں گے, مگر ہم ڈرتے تھے کہ کوئی فون کال آ گئی تو پھر دوبارہ ان کے ارادے نہ بدل جائیں. مگر آج اس لمحے تک کوئی فون کال کسی کو نہیں آئی, لہٰذا ہمیں امید ہے کہ ادارے جو ہیں وہ نیوٹرل ہیں. اور وجہ اس کا بڑا ثبوت یہ بھی آ رہا ہے, مریم اس وقت بھی یہ کہہ رہی تھی کہ یہ سلیکٹرز کی خواہش ہے. کرن یہ فارمولا جو زرداری صاحب پیش کر رہے تھے وہ ساتھ ساتھ کہہ رہی تھی یہ سلیکٹرز کی خواہش ہے, اسی لیے تو میاں صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم ان کے ساتھ مل کے نہیں جا سکتے. میری عرض سن لینا. جی میں آپ کو یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ اگر کرن نیوٹرل ادارے نہ ہوتے یا نظر نہ آ رہے ہوتے تو عمران خان صاحب جو جلسے جلوسوں میں نیوٹرل کی تشریح کر رہے ہیں یہ کبھی نہ کرتے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے تو اس وقت کہا کرتے تھے میں لعنت بھیجتا ہوں اس اسمبلی پر. سر بقول مریم خواہش تو انہی کی ہے نا, خواہش پر تو انہی کی ہی عمل کر رہے ہیں نا. ایک سیکنڈ جی اگر اجازت دے دیں تو میں یہی کرن آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت لعنت بھیجنے کے باوجود اسی اسمبلی کا پھر حصہ بنے جس پر لعنت بھیجتے تھے. آج آپ جلسے جلوسوں میں سن لیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی حکومت کرنے پر, میں حکومت پر لعنت بھیجتا ہوں. بھائی آپ لعنت بھیج کے اسمبلی میں بھی چلے گئے, آپ لعنت حکومت پر بھیج کر حکومت سے چمٹے ہوئے بھی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تک جن کو شوکاز انہوں نے دیا ہے پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی کو وہ 14 کے قریب بنتے ہیں. کرن اگر وہ 14 کے 14 الگ کر دیں, اور ابھی تک حالانکہ اتحادیوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا, حکومت کے اتحادیوں نے, ان کے ووٹ گن بھی لیے جائیں حکومت کے ساتھ تو پھر بھی وہ 172 پورے نہیں کر سکتے. اگر یہ والی ڈسکشن پہ آ جائیں گے نا ہم کہ وہ لعنت بھیج دی اور پھر اس کے بعد اسمبلی میں ہی بیٹھے ہوئے, تو میاں صاحب مجھے بھی تو آپ لوگوں کی باتیں بہت ساری یاد آ رہی ہیں نا سر. ناجائز بھی آپ لوگوں کی طرف سے کہا گیا, انفیکٹ حرام بھی کہا گیا. مولانا فضل الرحمان صاحب کی پرانی باتیں نکال کر دیکھ لیجئے سر, یہ باتیں تو آپ لوگوں کی طرف سے بھی ہوئی, اور اب اسی اسمبلی کے لیے کوئی وزیر اعظم کے لیے کوئی وزیر اعلیٰ کے لیے سر کھینچا تانی چل رہی ہے اب میاں صاحب. اچھا یہی تو میں نے آپ کا وقت ضائع کیا تھا. میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ مجھے بتائیں کرن کہ اگر غیر آئینی طریقے سے کوئی حکومت بنا دی جائے تو اس کو گھر بھیجنے کا بھی طریقہ غیر آئینی ہونا چاہیے؟ نہیں. جواب میں ہم یہ کہیں گے اس لیے کہ ہم نے آئین قانون کی بالادستی کے لیے جو جدوجہد کی ہے, اپنے لیے غیر آئینی راستہ کسی طور نہیں اپنائیں گے جس کی وجہ سے 4 سال لگ گئے, اور 4 سال کے بعد عدم اعتماد کرنا ایک آئینی راستہ ہے
جسے آپ جو چاہیں نام دے دیں، مگر آئینی راستہ یہی ہے ان کو گھر بھیجنے کا۔ اب دیکھیں یہ جلسے جلوس جو حکومت وقت کر رہی ہے یہ آئینی طریقہ ہے۔ آئینی طریقہ جلسے جلوس تو کرنا ہے، مگر جتھوں کے ذریعے عدم اعتماد کو روکنا آئینی طریقہ نہیں ہے۔ جو آج بھی ہم سپریم کورٹ سے یہ توقع رکھ رہے ہیں، آئینی اداروں سے توقع رکھ رہے ہیں کہ یہ جو خون ریزی چاہتا ہے گلی کوچوں میں، تاکہ اس خون ریزی کے نتیجے میں یہ بچ جائے یا عدم اعتماد کا پروسیس مکمل نہ ہو، یہ مناسب نہیں ہے، اور یہ پاکستان کے لیے مناسب نہیں ہے، اداروں کے لیے مناسب نہیں ہے، آنے والی نسلوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ سر اور خاص طور پر ایک میں یہ عرض آئینی کرتا طریقہ جاؤں اور ایک کہ اخلاقی اگر جواز، میاں صاحب ایک اخلاقی جواز بھی تو ہوتا ہے نا، آپ کے دیگر لوگوں کے ریکارڈ پر موجود ہیں کہ ہمیں اتحادیوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، پی ٹی آئی کے اپنے اندر جو گروپس موجود ہیں وہی آپ لوگوں کا ساتھ دے دیں گے۔ تو سر اگر آپ یہ عدم اعتماد بغیر اتحادیوں کے کامیاب کروا لیتے ہیں، اخلاقی طور پر آپ سمجھتے ہیں یہ صحیح ہوگا سر؟ میں نے وہی تو آپ کو عرض کیا تھا کہ مجھے بتا دیں کرن کہ پوری پاکستانی قوم چیخ رہی ہے۔ آپ دیکھیں پاکستان کے قرضے بڑھ گئے، آپ دیکھیں کرپشن بڑھ گئی، مہنگائی بڑھ گئی، بے روزگاری بڑھ گئی، پاکستان دنیا میں تنہا ہو گیا۔ کیا اس کو ڈوبتا دیکھتے رہیں کہ پاکستان خدا نہ خواستہ ڈوب جائے گا اور یہ مدت پوری کرے؟ بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم پہلے دن سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ 2018 کے انتخابات چرائے گئے، اس کے باوجود بھی جس طرح چرائے گئے، چرانے والوں کو نہیں کہہ رہے کہ حکومت وقت ختم کر دی جائے، ہم تو پھر آئینی راستہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہمارے پاس عددی برتری ہوتی تو پھر کیا ہم حکومت میں نہ ہوتے، اپوزیشن میں کیوں بیٹھتے؟ اچھا میاں صاحب اب جو میں اگلا سوال آپ سے کر رہی ہوں نا میاں صاحب، ایک اور سوال جو میں آپ سے کرنے لگی ہوں وہ اس تناظر میں کرنے لگی ہوں کیونکہ آپ پہلے ہی جو ڈیٹس دیتے رہے نا، آپ نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں، دیگر لوگ کہہ رہے ہیں، اس تناظر میں آپ نے ڈیٹ دے دی تھی، لیکن آج کل اس حوالے سے بات نہیں ہو رہی ہے، تو اس لیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں سر، عدم اعتماد کی کامیابی کے ساتھ ہی میاں صاحب کی واپسی کا اعلان بھی متوقع ہے؟ کرن دیکھیں جن سے غیر آئینی اور جبر کے تحت سزائیں ہوئیں، زیادتیاں ہوئیں، جب عدم اعتماد کامیاب ہوگی تو ہر ایک کو ریلیف ملے گا عوام سمیت۔ اور مگر میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اگر مکمل لوگوں کو ریلیف دینا ہے، اداروں کو مضبوط کرنا ہے، پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنا ہے، اعتماد عوام کا بحال کرنا ہے حکومت وقت پر، وہ تو ہیں نئے انتخابات۔ جہاں تک سوال ہے نواز حکومت تو میاں شریف صاحب کا، کی تھی، جبر کس نے کیا تھا میاں صاحب؟ بھائی آپ کو علم تو ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اندر کس طرح ہائی جیکر بنایا جاتا ہے وزیر اعظم کو۔ آپ کو علم تو ہے کہ کس طرح ایک جھوٹے مقدمے میں کسی وزیر اعظم کو پھانسی دی جاتی ہے۔ آپ کے علم میں یہ بات تو ہوگی کہ پاناما میں نام نہیں تھا جس شخص کا، اس کو اقامہ پہ سزا دے دی گئی۔ یہ سازشیں تو ہوتی ہیں، اور پہلے جبر کیا میاں صاحب، اب ریلیکسیشن کون دے گا؟ اب کوئی خطرہ نہیں ہے، یقین دہانی ہو گئی ہے سر؟ یہی بات آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، اگر مجھے اجازت دیں، میں آپ کو یہی کہنے لگا ہوں کہ کوئی سوال آپ سمیت، کرن ناز سمیت کوئی سوال کرے گا عمران خان سے، جو جلسے جلوسوں میں یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ میرے خلاف عالمی سازش ہو رہی ہے؟ مجھے کوئی بتائے نا کس وجہ سے عالمی سازش ہو رہی ہے۔ اگر تو پاکستان کے لیے انہوں نے ایٹم کی بنیاد رکھی ہے تو پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کی بنیاد رکھ دی، سازش سمجھ آتی ہے۔ اگر انہوں نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے ایٹمی دھماکے کر دیے، سمجھ آتی ہے کہ جناب ان کے خلاف سازش ہوگی۔ یہ تو چل ہی رہا ہے نا، مجھے تو میرے سوال کا جواب تو دے دیجئے، میاں صاحب آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں؟ سی پیک بھی رول بیک کر دیا۔ اگر کامیاب ہو جاتے ہیں عدم اعتماد میں تو پھر میاں صاحب کی واپسی متوقع ہے سر؟ جی میں آپ کو کہہ تو رہا ہوں کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ سر کوئی ڈیٹ وغیرہ دے رہے ہیں کب تک آ رہے ہیں؟ جب ہمیں یہ یقین ہوگا، ہاں جی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کرن جب ہمیں یہ یقین ہوگا، شہباز شریف صاحب کے وزیر اعظم بنتے ہی میاں صاحب واپس آ جائیں گے اور یہاں اور اس نیوٹرالٹی کا اندازہ اس چیز سے ہوگا پھر؟ دیکھیں نہیں یہ آپ کا ذاتی ہمیشہ رائے بنتی رہتی ہے، مختلف رائے کا اظہار آپ کرتی رہتی ہیں،
مگر میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ یہ زبردستی کا بنایا ہوا پرائم منسٹر جو تھا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ بیڈ انویسٹمنٹ تھی پاکستان کے اندر. جو بیڈ انویسٹمنٹ تھی وہ آج کس شکل میں نظر آ رہی ہے وہ آپ دیکھ لیں. اور جب بیڈ انویسٹمنٹ کی گئی پاکستان نے سفر کیا، پیچھے کو سفر کیا. تو آج بھی میں یہ کہوں گا کہ جب یہ ہٹے گا، چیزیں نیوٹرل ہوں گی تو انشاءاللہ تعالی ہر ایک کو انصاف بھی ملے گا اور ہر ایک امید سے. انویسٹمنٹ کس کی تھی میاں صاحب؟ یہ تو کرن آپ کو پتہ ہوگا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی اچھی انویسٹمنٹ نہیں تھی عمران خان کی شکل میں. اگر یہ اچھی انویسٹمنٹ ہوتی تو پاکستان ہر شعبے میں پیچھے نہ جاتا. اگر یہ اچھی انویسٹمنٹ ہوتی تو پاکستان کے اندر کرپشن نہ بڑھتی. اگر اچھی یہ انویسٹمنٹ ہوتی تو پاکستان کی معیشت نہ ڈوبتی. اگر اچھی انویسٹمنٹ ہوتی تو پاکستان کے سر میں تو بالکل لا علم ہوں انویسٹمنٹ کے بارے میں. اگر آپ بتا رہے ہیں تو obviously آپ ہی بتائیں گے نا کہ انویسٹمنٹ تھی کس کی. مجھے تو نہیں معلوم، اسی لیے تو میں آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں. کرن ناز کی بھی انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے. اچھا، کرن ناز نے بھی اگر ووٹ دیا ہوگا یا اس کے لیے کوئی کیمپین کا حصہ بنی ہوگی یا میڈیا پہ ان کے لیے بولی ہوگی تو وہ بھی تو انویسٹمنٹ تھی. ہاں سر، آپ کی بھی ہو سکتی ہے نا. چلیں، بہت بہت شکریہ میاں صاحب. پروگرام میں آپ سے ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں ناظرین. بریک کے بعد واپس آتی ہوں. پاکستان تحریک انصاف سے مہمان ساتھ موجود ہوں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو کہوں گی ناظرین. اس وقت مجھے جوائن کر چکے ہیں علی محمد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے. بہت بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے مریم صاحبہ آج کہہ رہی ہیں عمران خان کا گیم اوور ہو گیا ہے. ایک لفظ نیوٹرل سے پوری جماعت سر گر گئی ہے، بکھر گئی ہے. رسپونڈ کیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین. بہت شکریہ. میرے خیال میں مریم صاحبہ جو ہیں وہ ابھی خان صاحب کو سمجھ ہی نہیں سکیں. میرے خیال میں تو خان صاحب کی گیم اب شروع ہوئی ہے، اور اب جو شروع ہوئی ہے تو انشاءاللہ یہ جو کرپٹ سیاستدان ہیں ان کے سیاسی خاتمہ بالخیر ہونے تک یہ اننگز اور اس کے بعد بھی بڑے عرصے تک انشاءاللہ یہ جاری رہے گی. ان کو پتہ نہیں یہ کر کیا گئے ہیں. یہ ایک اصلی شیر کو انہوں نے جگا دیا ہے. یا تو آرام سے بیٹھے ہوتے اور وہ اکنامک ایشوز کو اٹھا کے کھیلتے رہتے اور یہ بات کرتے کہ اکانومی یہ ہوگی، فلانا ہو گیا، مہنگائی ہوگی. وہی کھیلتے تو اچھا تھا. وہ 2020 کھیلتے تو اچھا تھا. ٹیسٹ میچ کا کھلاڑی ہے عمران خان، اور یہ انہوں نے وہ غلطی کی ہے. یہ ان کے بچے بھی پچھتائیں گے، کیونکہ جن بچوں کو یہ لانچ کر رہے تھے سیاست میں ان کے بچے بھی اب پچھتائیں گے. کیونکہ عمران خان صاحب جس نیریٹو پہ کھڑے ہو گئے ہیں، پورے پاکستان کی قوم پیچھے کھڑی ہو گئی ہے. کیونکہ اب یہ اسلاموفوبیا کا ایشو ہے. اب یہ حق اور سچ کی لڑائی کی ایک بات بن گئی ہے. اب تو پوری قوم عمران خان کے پیچھے ہے. اب حکومت بھی اس کے سامنے بڑی چھوٹی چیز ہے. حالانکہ یہ حکومت اب انشاءاللہ مزید مضبوط ہوگی. یہ میری بات آج لکھ لیں آج کی تاریخ میں. جی سر، جو خطرہ ہے نا وہ آپ کے اپنے لوگ ہیں. اب جن اراکین کو شوکاز ہوا تھا، اب تک کسی ایک نے بھی وزیر اعظم کے سامنے پیش ہو کر شوکاز کا جواب دیا ہے سر منحرف اراکین میں سے؟ انشاءاللہ عدم اعتماد ناکام ہوگی اور ان میں سے اکثریتی لوگ واپس حکومتی کیمپ میں آئیں گے. اور بہت سے دوستوں سے تو میرا اپنا بھی خود کا بھی رابطہ ہے ایز اے پارلیمنٹری افیئرز. پیش ہوا وزیر اعظم صاحب کے سامنے؟ آئیں گے انشاءاللہ. عدم اعتماد ناکام ہوگی، عمران خان صاحب مضبوط ہوں گے، یہ حکومت اپنا وقت پورا کرے گی. 2023 میں انشاءاللہ 2/3 سے آئیں گے. اچھا سر، چودھری نثار صاحب سے وزیر اعظم کا کوئی رابطہ ہوا ہے؟ میرے پاس کوئی اطلاعات نہیں. اچھا صحیح. اب سر، اسلام آباد انتظامیہ نے حکومت کو ڈی چوک پر جلسے کی اجازت دینے سے انکار کیا اور متبادل جگہ کا مشورہ بھی دیا ہے. تو کیا حکومت ڈی چوک کی کال واپس لے گی؟ دیکھیں فی الحال تو جلسہ تو ہوگا، آئین و قانون کے مطابق ہوگا. عدالت کا کوئی بھی اگر فیصلہ آتا ہے اس کا ہم احترام بھی کریں گے. باقی بہرحال آخری فیصلہ چیئرمین صاحب کریں گے، وزیر اعظم صاحب کریں گے. جلسہ ابھی تک جو ہم بات کر رہے ہیں جلسہ ہمارا ہے اسلام آباد میں ہے اور 27 کو ہی ہے انشاءاللہ. ہاں اگر کوئی چینج ہوتی ہے تو اس سے ظاہر ہے وہ پھر آپ کے سامنے بات آ جائے گی.
صحیح. اچھا سر, وزیر اعظم کے کل کے بیان پر بات کرنا چاہوں گی آپ سے. وزیر اعظم دھمکیاں لگا رہے ہیں, ضمیر جگا رہے ہیں, منحرف اراکین کے بچوں کی شادیاں نہیں ہوں گی, اسکول میں مسائل ہوں گے, لوگ بات کرنا آپ سے پسند نہیں کریں گے. یہ کیا کہہ رہے ہیں خان صاحب؟ چلیں, ابھی تو وقت نہیں آیا کہ وہ ووٹ خلاف دیں. ہمارے بھائی ہیں, بہنیں ہیں ہماری, واپس آ جائیں گے. لیکن آپ مجھے بتائیں, تاریخ کی آپ بھی طالب علم ہوں گی, کوئی میر جعفر یا میر صادق سے سلام دعا رکھنا چاہے گا؟ اچھا, تو سر ابھی کچھ دنوں پہلے وزیر اعظم صاحب جو واقعہ سنا رہے تھے, یہ اسی کے تناظر میں انہوں نے کہا ہے کہ بات کرنا پسند نہیں کریں گے, شادی کرنا پسند نہیں کریں گے. دیکھیں, عمران خان اس وقت اپنی جنگ تھوڑی لڑ رہا ہے. عمران خان اس وقت پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی جنگ لڑ رہا ہے. ایک طرف ایبسلیوٹلی ناٹ والے ہیں اور ایک طرف ایبسلیوٹلی یس والے ہیں. ایک طرف وہ ہیں جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں اور ایک طرف وہ ہیں جو واشنگٹن اور وائٹ ہاؤس کے سامنے سجدہ ریز ہیں. آپ کس کے ساتھ کھڑا ہونا پسند کریں گی؟ میرے بچے تو اسی بندے کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو میری قوم کا سر غیرت سے اونچا کرے گا. اس وقت تو بات تو اب چھوٹے ایشو سے تو بڑی آگے چلی گئی ہے. آپ مجھے بتائیں, اس وقت عمران خان کو دغا دینا کیا قوم کو دغا دینے کے برابر نہیں ہے؟ کیا اس وقت عمران خان کو دغا دینا قوم کو دغا دینے کے برابر نہیں ہے؟ سر میں کیا پوچھ رہی ہوں آپ سے, میں پوچھ رہی ہوں آپ کیا اپنی دانش میں آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیپو سلطان ہے عمران خان صاحب؟ دیکھیں, ہر دور کا ٹیپو سلطان علیحدہ ہوتا ہے. وہ اس دور کا ٹیپو سلطان تھا, یہ اس دور کا ٹیپو سلطان ہے, کیونکہ کھڑا ہے نا. دیکھو کھڑا ہے, وہ ان لوگوں کے سامنے کھڑا ہے جنہوں نے اس ملک کے قوم کا اجتماعی گوشت نوچا ہے پچھلے 40 سال. ان کے سامنے کھڑا ہے. میں تو اس کے ساتھ اس لیے کھڑا ہوں کیونکہ وہ قوم کے لیے کھڑا ہے. اب قوم بھی اس کے ساتھ کھڑی ہے. اب وقت ثابت کرے گا کہ کون میر جعفر تھا, کون میر صادق تھا, اور کون جو ہے اپنے وقت کا جو ہے ٹیپو سلطان تھا. یہ اپنے ٹیپو سلطان دیکھ لیں, ان کے ٹیپو سلطانوں کی کیا صورتحال ہے. جا کے لیٹ نہیں جاتے, کوئی ادھر یو ایس ایمبیسی میں جا کے لیٹ جاتا ہے, کوئی واشنگٹن میں جا کے لیٹ جاتا ہے, کوئی اپنی سی وی لے کے بیٹھا ہوتا ہے. ٹیپو سلطان کی مثال دے رہے ہیں, اس وقت کے ٹیپو سلطان اگر آپ کہہ رہے ہیں تو سر شکست تو ہو گئی تھی نا سر. الجاب یاد ہے آپ کو؟ دیکھیں, آخری جیت حق کی ہوتی ہے. آج کوئی ٹیپو سلطان کو یاد کرتے ہیں, میر جعفر میر صادق کو کوئی یاد نہیں کرتا, اور باقی ابھی شکست ہوئی کہاں ہے. ٹھیک. اچھا سر, تو یہ منحرف اراکین جن پر آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ, شہباز گل صاحب علل اعلان کہہ رہے تھے ایک پروگرام میں جعلی دوائیاں بیچنے کے لیے آیا تھا, کینسر کی وغیرہ وغیرہ, پارٹی کے لوگوں کے اوپر آپ 8-8 16-16 کروڑ روپے کے الزامات لگا رہے ہیں. اگر یہی لوگ پھر پارٹی میں واپس آ جائیں, جن کو پھر بلا بھی رہے ہیں کہ باپ کی طرح ہوتا ہے لیڈر, واپس آ جائیں معاف کر دیا جائے گا, واپس آ جاتے ہیں تو پھر پاک صاف ہو جائیں گے. جعلی دوائیاں بیچ رہے تھے وہ معاملہ ختم ہو جائے گا, پیسے لے لیے وہ معاملہ ختم ہو جائے گا. علی محمد خان صاحب, دیکھیں, بڑے کاز کے لیے ان کو اپنے نفس کی قربانی دینی ہوگی, ان کو آنا ہوگا. اور میں اب بھی یہ کہتا ہوں, میں نے 2 دن پہلے بھی یہ بات کی کہ صبح کا بھولا شام کو گھر واپس آ جائے, اس کو بھولا نہیں کہتے. یہ جتنے پی ٹی آئی کے نہیں, جتنا پارلیمنٹرین اندر بیٹھا ہے, جو ہمارے ساتھ ہے یا جو ہمارے ساتھ نہیں ہے, سب کا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ بندہ پاکستان کے لیے کرے گا. کیا کریں, ہر آدمی کی اپنی 1.5 انچ کی علیحدہ مسجد لوگوں نے بنائی ہوئی ہے. باقی جو ہمارے لوگ ہیں, ہم سے منحرف ہوئے ہیں, دور ہوئے ہیں, واپس آ جائیں گے. ہاں, اگر کسی میں کوئی غلط چیز ہے میں تو ڈیفینڈ نہیں کروں گا. ہاں, جس وقت غلط چیز سامنے آئے اس وقت سٹینڈ لینا چاہیے, اس وقت نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈاکٹر رمیش ہیں یا جو بھی ہے, اگر کوئی غلط چیز ہے میں تو اس کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا. لیکن اس وقت قوم کی ضرورت عمران خان ہے, کیونکہ دوبارہ یہ موقع نہیں آئے گا. آپ کی میری جنریشن میں کم از کم نہیں آئے گا. یہ سارے لیٹنے والے ہیں, یہ سارے دروازوں کے باہر بیٹھ کے سیدھیاں دینے والے لوگ ہیں. وزیر اعظم کے دائیں بائیں بھی کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, احتساب کا نعرہ آپ لوگ لگاتے ہیں لیکن اپنے آس پاس والوں کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. اچھا, کل ایک اور بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہوئی نا وزیر اعظم صاحب, آزاد خارجہ پالیسی کی. برداشت کر پائیں گے یہ لوگ اگر عمران خان نے اپنے اصل جوبن پہ آ کے اصل احتساب شروع کر دیا؟ وہ تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ابھی زنجیریں منجیریں توڑ چکے ہیں. اگر اصل احتساب شروع ہو گیا, یقین کریں جگہ پارٹی کے اندر احتساب کی بات کر رہے ہوتے ہیں, پارٹی کے اندر کے احتساب کی بات کر رہے ہیں. ہونا چاہیے. جس نے پاکستان کی قوم کا اتنی ایک دمڑی بھی چرائی ہے نا, اس کی چمڑی ادھیڑ کے اسے وہ پیسے نکالنے چاہیے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. صحیح. سر ویسے یہ بہت آگے بحث نکل جائے گی, مجھے ایک اور بھی بات کرنی ہے آپ سے. وزیر اعظم صاحب آزاد خارجہ پالیسی کی تعریف کرنے کے لیے سر ایران کا حوالہ دے سکتے تھے, چین کا حوالہ دے سکتے تھے. ایک ایسا ملک جہاں مسلمانوں پر بدترین ظلم کیا جا رہا ہے, اسی کی تعریف کر رہے ہیں. بالکل ویسے نہیں ہے جیسے پہلے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ مودی آیا تو کشمیر پر بات ہو سکتی ہے. تو کیا ان انٹینشنلی ایک بار پھر وزیر اعظم صاحب نے مودی کو فائدہ پہنچا دیا ہے؟ تعریف نہیں کی, ایک تلخ تاریخی حقیقت ہمارے سامنے رکھی ہے, اور وہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا.
تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم نے تاریخ میں غلطی کی۔ یہ جو عمران خان صاحب نے اب سٹیپ لیا ہے اور وہ گئے ہیں روس، اور انہوں نے وہ ساری غلامی کی ایک طرح سے زنجیر اور بیڑیاں ایک طرف پھینک کے وہ گئے ہیں کہ بھئی میں امریکہ سے تعلق رکھوں گا لیکن میں روس سے بھی رکھوں گا، علی محمد خان صاحب، میں چائنا سے بات کروں گا لیکن میں یو کے سے بھی کروں گا۔ مجھے یہ بتائیں کیا یہ ایک تاریخی حقیقت اور حقیقت نہیں ہے کہ ماضی میں لیاقت علی خان صاحب کے دور میں ہمیں روس سے بھی تعلق رکھنا چاہیے تھا؟ ہندوستان نان الائنڈ رہا، ہم الائنڈ رہے، کیا دیا ہمیں امریکہ کی کاسا لیسی نے؟ کچھ دیا ہمیں سوائے رسوائی کے اور سوائے اپنے 70,000 بندوں کی لاشوں کے؟ کچھ دیا ہمیں؟ ہمارے نہ جنازے محفوظ، نہ ہمارے مدرسے محفوظ، نہ ہمارے اسکول محفوظ، اوپر سے ڈرون اٹیک، نیچے خود دبا کے۔ جی لیاقت علی خان کی بھی خارجہ پالیسی آزاد نہیں تھی؟ لیاقت علی خان صاحب کے زمانے میں ایک اپرچونٹی ریاست پاکستان کو آئی تھی کہ ہم ایک آزاد خارجہ پالیسی اپناتے، پھر تو لیاقت علی خان صاحب بھی شہید ہو گئے، لیکن اس کے بعد سے 17 سال گزرے ہیں، کسی میں دم تھا؟ کسی میں دم تھا ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کا؟ لیاقت علی خان سمیت آج تک کوئی بھی خارجہ پالیسی کو آزاد نہیں کروا سکا سوائے عمران خان کے، ایسا کہہ رہے ہیں علی محمد خان صاحب آپ؟ ایک کوشش کی تھی بھٹو صاحب نے لیکن ان کو قیمت چکانی پڑی۔ خان صاحب کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ زمانہ نہیں ہے، اپنے سردر کی بازی لگا دیں گے، پاکستان کو دوبارہ غلامی کے ان زنجیروں میں دیکھیں۔ بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، بہت شکریہ، پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے۔ ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں ناظرین، واپس آتی ہوں۔ ویلکم بیک ونس اگین جی۔ پروگرام کے آخر میں بات کروں گی، پاکستان کو 10 سال کی قانونی لڑائی کا ثمر مل گیا ہے۔ ریکوڈک معاہدے پر عائد 11 ارب ڈالرز کا جرمانہ ختم ہوا ہے۔ بلوچستان حکومت اور کینیڈین کمپنی کارپوریشن کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا ہے۔ بلوچستان کے ضلع چاغی میں سونے اور تانبے کا بڑا پروجیکٹ لگایا جائے گا۔ کمپنی 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گی۔ پاکستان کی یہ ایک بڑی قانونی جنگ، اس میں بلوچستان حکومت کا 25%، وفاقی حکومت کا 25% اور کینیڈین کمپنی کا 50% ہو۔ ریکوڈک معاہدہ جس پر 11 ارب ڈالرز کا جرمانہ تھا وہ ختم ہوا ہے۔ بلوچستان حکومت اور کینیڈین کمپنی جو بیرک گولڈ کارپوریشن ہے، ان کے درمیان یہ 20 تاریخ کو معاہدہ طے پایا ہے۔ بلوچستان کا ضلع ہے چاغی، یہاں سونے اور تانبے کے بڑے پروجیکٹ لگایا جائے گا، پھر اس کمپنی سے 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی جائے گی۔ تو یہ پاکستان کے لیے ایک امپورٹنٹ پروجیکٹ تھا جو کہ ڈسپیوٹ کا شکار رہا، پھر سپریم کورٹ نے انٹروین کیا، پھر اس کے بعد اب دوبارہ جب یہ معاہدہ طے پایا ہے تو اس کے بعد ایک بڑی انویسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے، جس میں بلوچستان میں اسکولز، کالجز، اس کے ساتھ ساتھ علاج معالجے کے حوالے سے بھی بڑا کام کیا جائے گا۔ کوشش ہم کر رہے تھے کہ معاشی تجزیہ کار سے اس پر بات کر سکیں اور ان سے جو ایک بڑی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، obviously اس کا بڑا فائدہ بھی پاکستان کو حاصل ہوگا۔ اور پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے کل، اپنا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔